अस्सलामु अलैहि वबरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की हमारी आयत अल्हम्दुलिल्लाह सूरत मोमिन की आयत नंबर 31 से। इससे पिछली आयत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कौम मूसा के बारे में पढ़ा कि जब फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की नाउज़ुबिल्लाह साजिश की तो एक शख्स जो अपने दिल के अंदर ईमान को छुपाए हुए था, उसने बड़े मुस्तहकम अंदाज से अल्लाह की किबरियाई के बारे में बयान फरमाया और साथ में कहा कि अगर ये शख्स हक पर होगा तो तुम पर अजाब आ जाएगा। बसूरत दीगर जो है अल्लाह ताला झूठों को राह हिदायत नसीब। आगाज करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसला मानद दाबी हालत के कौम नूहिन कौम नूह के व आदिन और कौम आद के व समूदिन और समूद के वल्लज़ीना और उन लोगों के मिन बादिहिम जो इनके बाद थे। वल्लाहु और नहीं ए अल्लाह ताला युरीदु के इरादा रखता जुल्म का लिल इबाद बंदों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मानद कौम नूह आद और समूद की हालत के और जो भी उनके बाद आए, मतलब हर वो कौम जिसने अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई को जुटलाया और शिर्क किया और अपने बुरे अमाल के ऊपर वो डटे रहे, तो उनका नतीजा ये हुआ कि उन सब को अल्लाह तबारक व तआला ने रांदा दरगाह कर दिया और फिर क्या हुआ कि उनके ऊपर अजाब का कोड़ा मुसल्लत हो गया। और अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं चाहता, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए तमाम तर हिदायत के सामान मुहैया कर दिए हैं, लेकिन लेकिन जब जो है कौम रसूलों की तकजीब पर अड़ी रहे और गुनाहों के अंदर मुलविस रहे, तो इसके बाद भी आने वाली कौमों का हाल यही होता जाएगा। खतरा यह है कि गुज़िश्ता कौमों की तरह अज़ाब इलाही की गिरफ्त के अंदर बाकी के लोग भी अब ना आ जाएं। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जुल्म नहीं फरमाता। वह या कौमी और ए मेरी कौम, इन्नी बेशक में अखाफू मैं डराता हूँ अलैकुम तुम पर यौमत तनाद दिन पुकारने वाले के। यानी कहा गया कि आप कहिए कि मैं तुम्हें जो है यौम तनाद यानी कयामत का एक और दूसरा नाम जो लिया गया, पहले यौम तलाक लिया गया और अब यौम तनाद लिया गया कि उस दिन जो है उस दिन से मैं तुम्हें डराने वाला हूँ, क्योंकि वो ऐसा खौफनाक दिन होगा जिस दिन सबको पुकारा जाएगा। यानी पुकारने के दिन से मैं तुम्हारे लिए डरता हूँ कि मोमिन के दिल में आखिरत के नुकसान का डर बहुत ज्यादा होता है और दुनियादार को दुनिया का डर बहुत होता है कि कहीं किसी जरिए से मेरी दुनिया ना छिन जाए। एक दूसरे को फिर क्या होगा, यौम तनाद पुकार का दिन होगा कि वो एक दूसरे को पुकार रहे होंगे उस दिन। अहले जन्नत अहले नार को और अहले नार अहले जन्नत को निदा देंगे। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 48 और 49 में आता है कि बास कहते हैं कि मीज़ान के पास एक फरिश्ता होगा जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा। उसकी बदबख्ती का ये फरिश्ता चीख कर ऐलान करेगा। और बास कहते हैं कि अमलों के मुताबिक लोगों को पुकारा जाएगा, जैसे अहले जन्नत को ए जन्नतियों और अहले जहन्नुम को ए जहन्नमियों कहकर पुकारा जाएगा। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि ये कौल बहुत अच्छा है, इन तमाम बातों की वजह से ये नाम रखा गया कि सबको उनके अमाल के हिसाब से पुकार पुकार कर बुलाया जाएगा, जैसे अहले जहन्नुम, अहले जन्नत और अहले शिर्क वगैरह। यौमा जिस दिन तुवल्लूना तुम फेरे जाओगे मुदबिरीन पीठ फेरते हुए, मालकुम नहीं तुम्हारे लिए मिनल्लाही अल्लाह की किसके तुम्हारे लिए अल्लाह से मिन आसिम कोई बचाने वाला। वमन युज़लिल्लाहु और जिसको भटका दे अल्लाह ताला, फमा तो नहीं लहू उसके लिए मिन हाद कोई भी हादी। यानी अल्लाह तबारक व ताला मैदान हशर में जब सबको जमा करेगा तो सब पलट पलट कर भागने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से यहाँ से भाग ले। पीठ मोड़ के भागना उस वक्त होता है जब इंसान अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेता है और दूसरे की किबरियाई को मान लेता है। तो अब वो जो है उस दिन वो भागेंगे कि किसी तरीके से हमारी ही ना पकड़ हो जाए, हम ना बुरे बन जाए। तो वो उस दिन जो भागने की कोशिश करेंगे, उस सिलसिले में कहा गया कि तुम उस दिन पीठ फेर के भागोगे, लेकिन अल्लाह के अलावा तुम्हें कोई और बचाने वाला नहीं होगा।
اور پھر اور اللہ کے علاوہ کی ذات اقدس ہے جو انسانوں کو ہدایت نصیب فرماتی ہے، انسانوں کے دل کے اندر وہ تمام تر چیزوں کو پیدا کرتی ہے جس سے وہ حق کو پانے کی جستجو کرتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جو نارمل بیٹھا ہوا ہے، اچانک سے اسے کوئی پکار محسوس ہو اور اس کا دل اس کی طرف لپکے اور وہ سمجھنا شروع کر دے کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے میں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی، کچھ نہ کچھ پڑھنے لکھنے کی، یا کچھ نہ کچھ معرفت اللہ کی حاصل کرنے کی جستجو کر لوں، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے ہمیں اللہ رب العزت سے جوڑنے والی ہیں۔ تو یہ اسی لیے فرمایا گیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، کو جس کو بھٹکا دے اللہ تعالیٰ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم، تحقیق آئے تمہارے پاس، یوسف علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، بالبینات، ساتھ روشن دلائل کے، فما زلتم، تو مسلسل رہے تم، فی شقن، شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں جو جاءکم، وہ لائے تمہارے پاس، بھی اس کو، حتیٰ، یہاں تک کہ ہلکا، کہ جب وہ فوت ہو گئے، کل تم کہا تم نے، لن یبعث اللہ، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ، من بعدہ، اس کے بعد، رسول، کوئی رسول، کذالک، اسی طرح، یضل اللہ، بھٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ، من ہوا، جو کوئی کہ وہ ہو، مسرف، حد سے بڑھ جانے والا، مرتاب، شک میں پڑ جانے والا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا، یعنی اے اہل مصر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل تمہارے اسی علاقے میں جب تم آباد تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی دلائل اور برہان کو لے کر آئے، جس میں تمہارے آباء و اجداد کو انہوں نے ایمان کی دعوت دی۔ اور جاءکم سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جا الی ابائکم، یعنی تمہارے آباء و اجداد کے پاس وہ لے کر آئے، لیکن تم ان پر بھی ایمان نہ لائے، ان کی دعوت میں بھی تم شک و شبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام جو ہے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ وفات پا گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہ جو انتقال ہو گیا اور وہ وفات پا گئے، اور پھر کیا ہوا کہ یہ جو انبیاء کی تکذیب اور مخالفت کا سلسلہ ہے، یہ تمام تر انبیاء کے ساتھ ہوتا ہوا آیا ہے، کیونکہ حق کو سمجھنے کی کوشش بہت زیادہ لوگ نہیں کرتے، ہمیشہ برائی کا لوگ زیادہ ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد تم نے سوچا کہ دوبارہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا، مطلب یہ ہوا کہ رسول کا آنا یا نہ آنا دونوں تمہارے لیے برابر تھا۔ تو یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو عظمت کا اعتراف تھا، تم نے گویا ان کے وفات کے بعد کیا، کہ بہت سے لوگ اہم ترین دنیا کے اندر ہوتے ہیں لیکن ان کی وفات کے بعد پھر ان کی اہمیت کا ادراک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی تم لوگ یہی کرتے رہے کہ لوگ ان پر وہ معاملہ نہ کر سکے، کیونکہ بادشاہ وقت تھے، انہوں نے مان کر نہ دیا، لوگوں کے دلوں میں شک تھے، ان سے اخلاص نہیں بڑھتا۔ یہ اس مومن شخص کا بہترین تجزیہ ہے جو لوگ مصلحت برے رویے رکھتے ہیں ان کے عمل میں۔ تم نے کہا کہ ایسا رسول اب دوبارہ نہیں آئے گا، اور ان کے مرنے کے بعد، یعنی ان کے انتقال کے بعد، تم نے ان کی قدر پہچانی۔ اہل مصر میں سے بہت سے لوگ تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے، اور کھل کر ان کی وفات کے بعد جب حکومت مکمل طور پر کھوکھلی ہو گئی تو انہوں نے ان کی قدر و قیمت کو جانا۔ یوسف علیہ السلام کی جو پوری کی پوری حیات تھی نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اور شکر پر مبنی جو ہے وہ انسانوں کے سامنے دکھائی، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا فرماتا ہے کہ ان کو راہ ہدایت سے ہٹا دیتا ہے، ان کے دلوں میں شک ڈال دیتا ہے، اور شک انسان کی دنیا اور آخرت کا دشمن ہے۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ سب کام چھوڑ دیا جائے اور ہر اس کام کو چھوڑ دیا جائے جس میں شک ہو، بلکہ خالص اور مخلص ہو کر جو ہے اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آیا جائے۔ شک جو ہے نا وہ انسان کو مریض بنا دیتا ہے دنیا کے معاملات کے، شک جو ہے نا وہ انسان کو مریض بنا دیتا ہے دنیا کے معاملات کے اندر بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی۔ اسی طریقے سے ایک بالکل قلب سلیم والے انسان کی جو مثال ہے، اللہ رب العزت نے قرآن الحکیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، اور جب بھی قلب سلیم کا ذکر فرمایا 2 مرتبہ جو قرآن الحکیم میں آیا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی۔ لوگوں کو جو ہے وہ طرح طرح کے جو وسوسے تھے وہ اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، اور جو ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ برے رویے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جو شک میں پڑنے والے لوگ ہیں نا، جو حق کی بات کو نہیں مانتے اور اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں، مطلب کیا کہ شیطان جو ہے اس کو اچک لے جاتا ہے، اور درمیان میں اور اس کے دل کے اندر طرح طرح کی پھر باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ راہ ہدایت سے
بھٹک جاتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کے وعدوں اور وعید کے سے انکار کر دیتا ہے۔ اور یہ جو برہان اور شک کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 33 میں جو فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کہ جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے، اللہ کے لاکھ لاکھ شکر اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم راہ ہدایت پر ہیں، یعنی ہم کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش میں جستجو میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہے۔ ہم یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، کہ جس کے ذریعے سے ہم کچھ نہ کچھ جستجو کرتے ہیں کہ کچھ ہم سیکھنے اور سمجھنے کی کیفیت کو پیدا کر سکیں۔ اسی طریقے سے اس برہان کا ذکر سورۃ یوسف کے اندر بھی آیا تھا، کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مکمل طور پر برائی پر پر آمادہ کرنے کے لیے جب تیار کیا تھا، تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارا برہان ہے، یوسف علیہ السلام آپ کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس برائی سے بچا لیا۔ اور اگر آپ کے اوپر یہ نہ ہوتا، برہان کہتے ہیں ایسی کھلی دلیل، ایسی چیز واضح طور پر جو کہ حق کی نظر آ رہی ہو، تو اگر ایسی چیز نہ ہوتی تو آپ بھی گمراہ ہونے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو یہ راہ ہدایت کی طرف جو سفر ہے کسی بھی انسان کا، جو یہ اللہ رب العزت کی وجہ سے ہے۔ الذین، وہ لوگ، یجادلون، جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر دلیل کے، آتاہم، جو آئی ہو ان کے پاس، کبرا، بڑا ہے، مقتن، ناراضگی میں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، و عند الذین، اور نزدیک ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائے، کذالک، اسی طرح، یتبع، مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ، علی قلب، اوپر ہر دل کے، علی کلی، ہر قلب، دل کے، متکبرن، متکبر کے، جبارن، جبار کے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو کہ شک میں پڑتے ہیں؟ اب ان کا ذکر فرماتے ہیں، اب ان کا ذکر فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی آیات میں بغیر سند اور دلیل کے جھگڑتے ہیں اور لوگوں کو الجھاتے رہتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک مسرف اور مرتاب ہیں، یعنی حد سے بڑھنے والے ہیں اور شک میں آنے والے ہیں۔ ان کے اوپر اللہ کا رویہ جو ہے وہ انتہائی غضبناک ہے، کیونکہ وہ اللہ کو غضبناک کرنے کے، ان کا مطلب ان کے رویے جو ہیں وہ غضبناک کرنے کے باعث بنتے ہیں۔ اہل ایمان ایسے رویے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر، یعنی تکبر بھی ایسا جس میں تکبر میں حد سے بڑا ہوا ہو، ایسا شخص کون جس کی بہترین مثال، ہم کبھی کوئی متکبر ہوتا ہے تو ہم اس کی مثال کے اندر مثال دیتے ہیں فرعون کی، کہ ایسا شخص جو کہ انتہائی متکبر تھا، تو اس کے لیے کیا ہوا کہ، اور جبار بھی تھا، کہ ظلم و ستم بھی کرنے والا تھا، یعنی جابر تھا، اس نے پوری کی پوری بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس کو قتل کرنے کی جو اجازت دی ہوئی تھی۔ تو حق بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ فرعون کو حق اس لیے نظر نہیں آیا کیونکہ وہ مسرف بھی تھا، متکبر بھی تھا اور جبار بھی تھا۔ اچھے اور برے اعمال کا دار و مدار انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ جو ہے وہ تمام تر حق کی سچائی کو بھی بیان کرتا ہے، اور اسی کے اندر اگر خناس آ جائے، خناس سے مراد دل کے اندر کوئی ایسا شیطان آ جائے تو وہ یہ تمام تر چیزوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کو اللہ کی آیات کا جو مفہوم ہے نہ تو وہ سمجھ آتا ہے، اور نہ ہی وہ جستجو کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جو ہم سمجھ لیں، بلکہ اس کو الٹا توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں تاکہ بہت سارے اور لوگوں کے دلوں کے اندر بھی شکوک و شبہات کو پیدا کر دیا جائے۔ وقالا، اور کہا، فرعون نے، یا حامان، اے حامان، ابن لی، بنا میرے لیے، سرہن، ایک محل، لعلی، تاکہ میں، ابلغ الاسباب، میں پہنچ سکوں راستوں۔ فرعون کا ذکر کیا گیا کہ اس نے کہا اپنے تکبر سے کہ میرے لیے ایک ایسا بالا خانہ بنا دے، یعنی ساری عقلی تاریخ اور نقلی دلائل کا کبھی بھی کسی بھی کا اس کو اوپر اثر نہیں ہوا، بلکہ اس نے تنزیہ تضحیک آمیز رویے میں یہ بات کہی کہ جو ہے کہ میرے لیے ایسی چیز بنا کہ جو بہت بلند و بالا ہو۔ آگے آیا، اسباب السماواتی، یعنی راستوں تک آسمانوں کے، فتعالی، تاکہ میں جھانک کر دیکھوں، الہ، طرف، الہ موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف، وانی، اور بے شک میں، لاظنہ، البتہ میں گمان کرتا ہوں اس کو، کاذبا، جھوٹا۔ وکذالک، اور اسی طرح، زینا، خوبصورت بنا دیا گیا، لفرعون، فرعون کے لیے، سوء، اس کے برے عمل کو، عمل ہی، اس کے عمل کو، وصدوا، اور روک دیا گیا، عن السبیل، راستے سے، وما، اور نہیں، کیدو، ہے چال، فرعون کی، الا فی تباب، مگر ہلاکت میں۔
فرمایا گیا کہ اس نے نہ تو ایسا کوئی کام کرنا نہیں تھا، اس کے اہل دربار جو تھے وہ اس دانا شخص کی بات کے ساتھ متاثر ہو رہے تھے کہ ہاں جو ہے اب ہدایت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی ہے، یہ تمام تر چیزیں اب اس نے جو ہے وہ جس کو ہم بکواس بازی کہتے ہیں اس طرح کا عمل کرنا شروع کر دیا کہ میرے لیے ایک ایسا بالا خانہ بنا دو، یعنی اتنی اونچی جگہ بنا دو تاکہ میں کھڑے ہو کے یہ دیکھ سکوں کہ نعوذ باللہ کہ میں آسمان پر اللہ رب العزت کو جو کہ آسمان اور زمین کا خالق اور مدبر ہے اس کو دیکھ سکوں، اور مجھے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے لگتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے اصل میں کردار کا پتہ چل رہا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انہی رویوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی۔ اب اس کو عقل نام کی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ کچھ سمجھ سکے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ میرے لیے ہلاکت کا باعث ہے، اور جس گمراہی کے اندر میں پڑ گیا ہوں وہ میرے لیے اور تباہی اور بربادی کے لیے لے کے جائے گی۔ سد السبیل کا مطلب ہوا کہ ہدایت کے راستے سے اس کو روک دیا گیا۔ جب انسان حق بات کو ماننا نہیں چاہتا اور غلط چیز کو حق سمجھتا ہے، اگرچہ وہ بات بہت حماقت پر مبنی ہو، لیکن کیا ہوتا ہے وہ اسی کی طرف بھٹکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ انسان کی ہلاکت۔ جب انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے نا کہ میری عقل تو سب سے زیادہ بڑی ہے یا میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب سے بڑا ہے، تو سمجھ لیں اس کا آغاز ہو گیا حماقت کا، اور حماقت کا بھی اور از اکول ٹو ہلاکت کا بھی۔ حماقت ہمیشہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وقال، اور کہا، الذی، اس شخص نے، آمنا، جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، پیروی کرو میری، اہدکم، میں رہنمائی کروں گا تمہاری، سبیل الرشاد، درست راستے کی طرف۔ یعنی اہل ایمان نے دوبارہ کہا کہ تم میری پیروی کر لو، میں تمہاری رہنمائی کر دوں گا درست راستے کی طرف۔ یعنی عقل تو کسی بالکل ایک عام سے نارمل سے شخص کے اندر بھی آ سکتی ہے، اور بعضوں کا جس کو ہم ذہین فتین اور سب کچھ سمجھتے ہیں اس کے اندر بھی نہیں آ سکتی۔ یعنی یہ کہہ دیا اس شخص نے کہ جو فرعون کو سمجھا بھی رہا تھا کہ میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف چلا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرعون بھٹکا ہوا ہے، جس راستے کی وہ نشاندہی کر رہا ہے وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، بلکہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کا راستہ ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، انما، بے شک، ھذہ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، متاع، چند روزہ ہے، متاع، فائدے کی، وان، اور بے شک، الآخرۃ، آخرت، ہی الدار القرار، کہ وہی ٹھکانہ ہے قرار یعنی ہمیشگی کا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جائے گی اگر اس میں تکلیفیں جھیل بھی لیں گے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ اصل قرار گاہ ہے، یعنی سب کے لیے ابدی جگہ وہی ہے، وہاں جا کر فیصلہ پتہ چلے گا۔ کیونکہ اس کے دربار میں، فرعون کے دربار میں، جب اس نے اپنے جادوگروں کو بھی حکم دیا تھا نا کہ میں تمہارا ہاتھ ایک اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی کہ تم تقریباً مر جاؤ گے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ برحق بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہی انہوں نے کہا کہ آخرت کا جو حصہ ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ من عمل سیئۃ، اور جو کوئی عمل کرے گا برے، فلا، تو نہیں، یجزا، بدلہ دیا جائے گا، الا، مگر، مثلھا، اسی کی مانند، ومن عمل صالحا، اور جو عمل کرے گا اچھے، من ذکر، خواہ مرد ہو، او انثی، یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فاولئک، تو یہی لوگ، یدخلون، داخل کیے جائیں گے، الجنت، جنت میں، یرزقون، رزق دیے جائیں گے، فیہا، اس میں، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ یعنی یہ فرمایا گیا اللہ کی طرف سے کہ جو کوئی برا عمل کرتا ہے تو اسے بدلہ دیا جائے گا ایسے ہی جیسے کہ وہ برا کرے گا، یعنی اللہ کا فیصلہ عدل پر مبنی ہوگا۔ اور جو کوئی اچھے عمل کرے گا، اب اس کے لیے بتا دیا گیا کہ مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہے، اس میں شرط ایک دے دی گئی کہ اس کا مومن ہونا ضروری ہے۔ یعنی مومن کون؟ جو ایمان کی حالت کے اندر ہو، تو اس کا مومن جو ہونا ضروری ہے، تو ایسی حالت کے اندر اس کو اس کا بدل پھر ملے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ نیکیوں کا اجر ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ ایمان کی حالت کے اندر ہے اور عمل صالح کرنے والا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، اور اس کے بعد عمل صالح اور ایمان کا ذکر آ گیا، اور پھر کہہ دیا گیا کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔
اب اس چیز کے لیے تو الحمدللہ ہمارے لیے بڑی خوبصورت بات آ گئی کہ مرد اور عورت کی تفریق تو ایمان کے بعد ہے ہی نہیں نا. ہر اس شخص کے لیے بھلائی ہے، نیکی ہے اور ہر چیز ہے جو کہ عمل صالح کرتا ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اور کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف اور اس کے عدل کو بھرپور طریقے سے واضح فرماتی ہے. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، مالی کیا ہے، ادعوکم میرے لیے الی النجاتی کہ میں بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف، وتدعوننی اور تم بلاتے ہو مجھ کو الی النار آگ کی طرف. یعنی کہ میں تو تم کو یہ کہا انہوں نے کہ میں تو تم کو نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے شرک اور آگ کی طرف بلاتے ہو. مراد کیا ہوئی؟ مراد یہ ہوئی کہ اب لوگوں نے آپس میں کہہ دیا ہوگا نا کہ تم جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہو کہ جو بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو اس پر انہوں نے کہا، اس شخص نے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کے رسول کی تصدیق کرو، اس نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کو بھیجا ہے. اللہ رب العزت اپنا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے. یہ اس شخص کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے راستے کے لیے کوئی کام کر سکے، یعنی اس کی توحید کو بیان کرنے کے لیے اس کی زبان سے، اس کی تحریر سے، اس کے کسی بیان سے یا اس کی کسی بھی فعل سے، چاہے وہ مالی معاونت فرما رہا ہے کسی بھی کام کے لیے، نیکی کے فروغ کے لیے، یا وہ کوئی اور کام کر رہا ہے، یا لوگوں کی اخلاقی مدد کر رہا ہے، یا ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں کر رہا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا اس شخص کے اوپر بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کام کے لیے جو ہے وہ تفویض کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ کہا کہ میں تو تمہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے جہنم میں لے کے جانے کی بات کرتے ہو، یعنی کہ تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو. یعنی کہ اگر میں جو ہے فرعون کی پیروی کروں گا یا اس کی بات مانوں گا اور حق کو چھپا جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ وہ فرعون کی پیروی کرنے اور آگ کی طرف جانے کی بات ہوگی. تدعوننی تم بلاتے ہو مجھ کو، لأکفرا کہ میں کفر کروں، باللہ اللہ کے ساتھ، و اشرکا اور میں شریک ٹھہراؤں بھی ساتھ اس کے، ما لیسا ساتھ اس کے جو لی میرے لیے بھی علم جو نہیں ہے میرے لیے اس کا کوئی علم. وانا اور میں ادعوکم میں بلاتا ہوں تم کو الی العزیز الغفار زبردست بخشنے والے کی طرف. اب یہ کہا کہ میں تو تمہیں راہ ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں. اب وہ راہ ہدایت کیا تھی؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا. اللہ رب العزت واحد و لا شریک ہے، اس کی عبادت ہر چیز کے پر حاوی ہے، یعنی کسی کا حکم جو ہے اس کے حکم کے مساوی بھی نہیں ہے. تو کہ دنیا میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے میں شرک نہیں کر سکتا. تو یہ ایک حق بولنے والے شخص کا پیغام ہے جس نے اللہ رب العزت کی کلمہ حق کو بلند فرمایا اور کہا کہ میں جو ہے وہ اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو عزیز ہے اور غفار ہے، یعنی بخشنے والا بھی ہے. عزیز اس لیے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے، چاہے تو ایک منٹ میں ہمیں ختم کر دے، اور غفار ایسا یعنی مبالغے کے صیغے پہ یعنی حد سے بڑا ہوا بخشنے میں بھی کہ اپنے ماننے والوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے، ان کی پردہ پوشی کر لے. جبکہ تم جن کی عبادت کی طرف مجھے بلا رہے ہو وہ بالکل حقیر تر چیزیں ہیں، نہ سن سکتی ہیں اور نہ ہی اس کا جواب دے سکتی ہیں. لا جرم نہیں شک، انما کہ بے شک، تدعوننی تم بلاتے ہو مجھ کو، الیہ جس کی طرف، لیسا نہیں ہے، لہو اس کے لیے، دعوتن کوئی پکار، فی دنیا کی زندگی میں، ولا فی الاخرتی اور نہ ہی آخرت میں، وانا اور بے شک، مردنا پلٹنا ہمارا، اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وانا اور بے شک، المسرفون حد سے بڑھنے والے، بے شک حد سے بڑھنے والے لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں. اب فرما دیا گیا کہ یقینی بات ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ کسی کام آنے والے نہیں ہیں، نہ تو دنیا کی زندگی میں اور نہ ہی آخرت کی زندگی میں، وہ تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جانے والے ہیں. اور پلٹنا تو آخر میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی کہ جن کو تم پکارتے ہو، جنہیں شفاعت کا ذریعہ سمجھتے ہو، جن کو مدد کے لیے پکارتے ہو، جن کو تم حد سے زیادہ بڑھا ہوا پکارتے ہو، اور جن کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہماری شفاعت کرا لیں گے، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت کے بغیر نہیں ہو سکتی. یعنی وہ کسی کی پکار سننے کی استعداد نہیں رکھتے، نہ تو کسی کو نفع پہنچانے کی رکھتے ہیں. انہیں نہ تو الوہیت یعنی الہ ہونے کا استحقاق یعنی حق حاصل ہے. اور یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اگر تم انہیں پکارتے ہو
تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اگر بالورز وہ سن لیں تو وہ قبول نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 5 کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو کوئی بھٹک گیا، ومن اضل، اور جو کوئی بھٹک گئے، ممن یدعو، جس کو وہ پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کی طرف سے، من لا یستجیب، کہ نہیں وہ جواب دے سکتے، لہو، اس کے لیے، یوم القیامہ تک، قیامت کے دن تک، وہم، اور وہ، ان دعائہم غافلون، اور وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ان کی پکار کو وہ سن نہیں پاتے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی سمیع بصیر ہے اور نہ ہی کوئی غیب کا علم کو جاننے والا ہے۔ اور پلٹنا کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ اور جو لوگ حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں، جو کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ ساتھی ہیں آگ کے۔ فَسَتَذْكُرُونَ، پس ان قریب تم یاد کرو گے، مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں کہہ رہا ہوں، تم یاد کرو گے، مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں کہہ رہا ہوں تم کو، وَأُفَوِّضُ، اور میں سپورٹ کرتا ہوں، امری الی اللہ، اپنا معاملہ اللہ کی طرف، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندے کو۔ اور انہوں نے جو اس شخص نے بالکل آخر کے اندر خیر خواہی کے انداز کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ عنقریب تم مجھے یاد کرو گے کہ میں نے تمہیں صحیح کہا تھا۔ عنقریب کیا؟ قیامت کے دن، جب بالکل ہر چیز برحق طور پر بالکل سامنے نظر آ جائے گی، تب تم مجھے یاد کرو گے کہ میں نے صحیح کہا تھا۔ اور آخری حصہ، جو پہلا حصہ خیر خواہی کا ہوا اور آخری حصہ تقدیر کے اوپر اس شخص نے بیان فرمایا کہ میں اپنا تمام تر معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ ایک مومن کی سب سے بڑی میراث ہے، یعنی وہ چیز کہ جب وہ ہر چیز کے اوپر معاملہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف اس کو سپورٹ کر دیتا ہے۔ بالکل یہی آیات وَأُفَوِّضُ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ہم نے سورہ یوسف میں بھی پڑھی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا معاملہ، اپنے بیٹے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سپورٹ کر دیا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، ان کے ہونے والے کاموں کو تمام کو بہتر طور پر دیکھتا ہے اور وہ نگران ہے ہر چیز کے لیے۔ اور جب ہم کسی بھی معاملے کے اندر، زندگی کے اندر، ہم کوئی بھی معاملہ فہمی کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے سپرد اس کام کو کر دیتے ہیں، تو دل اتنا زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے مجھے اس معاملے میں کسی بھی طور پر نقصان نہیں ہوگا۔ اس نے پہلے جو کہا کہ تم لوگ مجھے یاد کرو گے، تو وہ یہ ہے کہ اس لیے کہا کہ میری باتیں سچ پر مبنی ہیں، کیونکہ مجھے شناخت ہو گئی ہے حق کی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی حق کے اوپر آ جاؤ۔ اور پھر اس بات کے آخری جو یہ بات کی، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، تو یہ اس لیے کہا کہ اس نے آخری حجت کے طور پر یہ کہہ دیا کہ اب میں نے جو بات تمہیں بتانی تھی وہ تمام تر میں نے سارے کا سارا معاملہ جو ہے میں اللہ رب العزت کے سپرد کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ جو ہے اپنے بندوں کو بہتر طور پر جانتا ہے اور نگران بھی ہے۔ کیونکہ اس کو بھی دھمکیاں دی جا رہی تھیں کہ تم جو ہے وہ اس کو چھوڑو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تائید نہ کرو اور لوٹ آؤ ہمارے راستے کی طرف، تو اس نے حق بات کو بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے زندگی کے ہر معاملے کو کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت سے مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو ہے وہی ہم سب کا جو ہے حامی و ناصر ہے۔ اس سے جب ہم مشورہ کرتے ہیں، جسے ہم استخارہ کرنا کہتے ہیں، تو وہ سمجھ لیں ہمیں بہت ساری چیزوں سے نجات دے دیتا ہے۔ استخارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا بھی ہے اور اللہ کی طرف معاملے کی سپردگی کرنا بھی ہے، اور یہ اس قدر بہترین چیز ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، خواہ آپ کا زندگی کا کوئی بھی معاملہ ایسا ہو جس کے اندر آپ شک شبے میں مبتلا ہوں کہ میں یہ کوئی کام کر رہا ہوں تو یہ ٹھیک بھی ہوگا کہ نہیں، خواہ پیسے کی لین دین کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، کوئی بھی تعلق داری کا معاملہ ہو، ان تمام تر چیزوں کے اندر ہم جو چیز سمجھتے ہیں نا کہ میری دسترس سے باہر ہے، تو اس تمام تر چیزوں کا معاملہ جو ہے وہ میں اللہ رب العزت کے سپرد کر دیتی ہوں۔ اس کو ہم یعنی یہ ساتھ میں سنت کا طریقہ ایک جیسے میرے ذہن میں آیا تو میں نے ساتھ ذکر کر دیا اس کا۔ آیات الحمدللہ میں نے 44 پر مکمل کر لی، تو اس کے لیے ہم استخارہ کرتے ہیں۔ استخارے کی دعا جو ہے وہ الحمدللہ تقریباً کتب کے اندر موجود ہوتی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ابھی وہ بھی اسنیپ شاٹ بھی اس کا بھیج دیتی ہوں۔ اس کے لیے آپ نے کوئی بھی نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں، یا نماز کے اوقات کے بغیر بھی، مکروہ اوقات کے بغیر جو ہے آپ نماز کو ادا کریں، 2 رکعت نماز کی، اور اس کے ساتھ جو ہے نئی زبانی یاد تو ساتھ کھول کے موبائل کے تھرو یا کسی بھی کاغذ کے تھرو جو لکھا ہوا ہے اس پہ آپ دعا استخارہ پڑھ لیں۔ اس تمام تر معاملے کو آپ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ لازمی نہیں ہے آپ کو کوئی خواب نظر آئے، لازمی نہیں ہے آپ کا رخ دائیں طرف موڑ دیا جائے، لازمی نہیں ہے کہ کام نہیں ہونا تو آپ کے منہ پہ تھپڑ پڑے گا، لازمی نہیں ہے کہ آپ کام نہیں ہوا تو آپ بستر سے گر جائیں گے. یہ تمام تر چیزیں لوگوں کی من گھڑت باتیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے آپ نے اس کے اندر کے جو الفاظ ہیں، اس جو دعا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی طرف اپنا پورے کا پورا معاملہ آپ کی طرف موڑ دیا، آپ غیب کا علم جو ہے وہ جاننے والے. اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ کام ہونا ہوتا ہے تو اس کی طرف آپ کا دل مڑ جاتا ہے، اور اگر نہیں ہونا ہوتا تو آپ کے دل کے اندر خود ہی جو ہے اللہ رب العزت ڈال دیتے ہیں، یا واقعات اور حالات کو اس حساب سے موڑ دیتے ہیں کہ آپ وہ کام نہیں کر پاتے. تو ہر کام کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ کر کے دعا استخارہ سے کیا کیجیے، اور ساتھ میں اللہ کے حضور صدقہ ضرور پیش کیا کیجیے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بہت ساری راہ میں آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. دیکھیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہم صدقہ نکالتے ہیں تو وہ ہم اپنی مجبوری میں نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن خوشحالی کے وقت میں جب ہم صدقہ نکالتے ہیں تو وہ ایک اللہ رب العزت کے حضور ہماری طرف سے شکرانہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت آپ ہمیں چیزیں عطا کیے چلے جا رہے ہیں تو ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آسانیوں کا معاملہ اللہ رب العزت ہمارے لیے فرما دے. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.